Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh। जी डियर स्टूडेंट्स, आई विल होप दैट यू विल बी फाइन। आज हमारा मौजू जो है वो है अल्लामा इकबाल और दो कौमी नज़रिया। पीछे हमने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और दो कौमी नज़रिए के ऊपर बात की थी। तो आज का क्वेश्चन जो है ना इंतहाई अहम और इम्तहानी है। इसको आपने बड़े ही गौर से समझना है। अक्सर जो है एनुअल एग्ज़ाम में ये वाला क्वेश्चन जो है ना वो आ जाता है। तो लिहाजा हम शुरू करते हैं आज के अहम क्वेश्चन को। हज़रत डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने मुल्क पाकिस्तान के लिए जो मेहनत की, जो मशक्क़त की, बहुत ज़्यादा तगो-दो की और इसके लिए जो अनथक कोशिशें की, वो सारी दुनिया के सामने हैं। हज़रत अल्लामा इकबाल जो हैं ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने खुतबा आला आबाद में दो कौमी नज़रिए को वाज़ेह अल्फाज में जो है ना वो पेश किया और बता दिया कि हिंदुस्तान के अंदर जो है वो दो कौमें आबाद हैं, हिंदू और मुसलमान। ये कभी आपस में इनका इत्तेहाद हो सकता नहीं है। और खुतबा आला आबाद में जो है सदारत फरमाते हुए हज़रत डॉक्टर इकबाल ने मुसलमानों की जो है ना लीडिंग करते हुए, रहनुमाई करते हुए इनको आगे एक ऐसी आज़ाद रियासत के क़याम में कामयाबी के लिए वो ख्वाब जिसको हकीकत में बदलना था उसका तसव्वुर पेश किया। यानी पाकिस्तान का तसव्वुर हज़रत डॉक्टर इकबाल ने पेश किया और आपको मुसव्विर पाकिस्तान भी कहा जाता है। तो इसके अंदर आपने बहुत सारे सदारती खुतबे में जो है ना वो नुकात का इजहार किया, उसकी वजाहत की, जिनमें मुसलमानों की बेहतरी के लिए, मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए और मुसलमानों के अलग वतन के लिए तसव्वुरात जो थे उनके ऊपर रोशनी डाली गई और मुसलमानों के अंदर एक मूवमेंट पैदा की गई। मुसलमानों के अंदर एक मिली और इस्लामी जज्बा पैदा कर दिया गया और उन्हें बता दिया गया कि हमारी जो इस्लामी तहज़ीब है उसकी हिफाजत फ़कत एक अलग रियासत के क़याम से ही हो सकती है। हम अपने दीन की जो शियार हैं, जो दीन के हमारे अलामात हैं, जो दीन के हमारे कवानीन हैं, उसूल हैं, ज़ाब्ते हैं, उनको सिर्फ़ इस सूरत में जो है ना वो कायम रख सकते हैं अगर हमारा अलग वतन होता है। तो अलहदा वतन जो है ये बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर खुल कर जो है ना हज़रत डॉक्टर इकबाल ने बात की। और ये जब यूरोप का सफ़र किया और मस्जिद कुर्तबा में गए, वहाँ पे अज़ान कही और खूब जो है अंग्रेज़ों की चाल को, मक्कारी को और हिंदुओं की चाल और मक्कारी को जब समझा तो आपने बिल इत्तिफाक जो है इस बात का बरमला इजहार कर दिया कि अब के बाद मुसलमानों की सारी कोशिशें और मुसलमानों की जद्दोजहद जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ नज़रिया पाकिस्तान के लिए होगी और पाकिस्तान के हुसूल के लिए होगी। तो इसके बारे में हज़रत डॉक्टर इकबाल ने बड़े दो टोक अल्फाज में बयान किया कि हिंदू और मुसलमान एक मुल्क में इकट्ठे नहीं रह सकते, क्योंकि मुसलमान जो हैं उनका नज़रिया और है और हिंदुओं का नज़रिया और है। और वो दिन दूर नहीं है कि जब हम एक अलहदा आज़ाद मुमलकत हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। ये पेशगोई जो है ना हज़रत डॉक्टर इकबाल ने पहले से मुसलमानों को सुना दी थी कि हम इंशाअल्लाह अलहदा वतन लेके रहेंगे और अल्लाह ताला इसमें हमें कामयाबी अता फरमाएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो मेन पॉइंट्स हैं चलते हैं, हम उनके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे है मुसलमानों की जुदागाना पहचान। ये तो साफ ज़ाहिर है कि पूरी दुनिया के अंदर जो मुसलमान हैं, जो मुस्लिम उम्मत मुस्लिमा है, उसकी एक अलग पहचान है, अलग तशख़्ख़ुस है। इस्लाम की वजह से हम जो है ना वो पहचाने जाते हैं। इस्लाम हमारी पहचान है, हमारी शनाख्त है। तो लिहाजा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सालाना इजलास 1930 में डॉक्टर इकबाल ने जो है ना इस बात का इजहार किया कि इंडिया एक बरे आज़म है, एक मुल्क नहीं है।
यहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग और आबाद हैं जो मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलते हैं। मुस्लिम कौम अपनी जुदागाना मजहबी और सकाफ़ती पहचान रखती है। यानी इतने बड़े बड़े आज़म के अंदर बहुत सारी कौमें, बहुत सारे मज़ाहिब पाए जाते हैं, लेकिन मुसलमानों का मज़हब किसी मज़हब से मिलता नहीं है। मुसलमानों की पहचान जो है वो दीन है, मुसलमानों की पहचान अल्लाह और अल्लाह के रसूल हैं, मुसलमानों की पहचान काबा और मदीना है, मदीने की रियासत है। मुसलमानों की पहचान कुरान है, मुसलमानों की पहचान उनकी एक अल्लाह की इबादत करना जो है वो है। इस लिहाज से हज़रत इकबाल ने मुसलमानों के अंदर ये जज्बा पैदा कर दिया कि आप एक अलग कौम हैं, आपको अल्लाह ताला ने बहुत ऊंचा मुकाम दिया है और दुनिया में सबसे जो आला शान है वो इसी उम्मत की है, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी इरशाद फरमाया है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम तमाम उम्मतों से बेहतरीन उम्मत हो। ये जो हमारी उम्मत मुस्लिमा है सबसे बेहतरीन उम्मत है। इसी उम्मत को हज़रत डॉक्टर इकबाल ने भी इनके जो सोए हुए जज्बात थे उनको बेदार किया, अपनी शायरी के ज़रिए, अपने फ़लसफ़े के ज़रिए खुदी का पैगाम दिया और अपने अशार के अंदर कौम के अंदर आज़ादी का जज्बा पैदा किया। तो हज़रत डॉक्टर इकबाल ने इस बात की वाज़ेह तौर पे जो है ना वो निशानदेही कर दी कि हमारे लिए जो है वो अलग मुल्क हासिल करना नागुज़ीर है, इसके बगैर हमारी बका मुमकिन नहीं है। अगर हम तरक्की करना चाहते हैं, अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि मुसलमान अपनी अलहदा रियासत कायम करें और वहाँ पे अपनी सकाफ़त को और अपने मज़हब को फ़रोग़ दें। नंबर 2, खुतबा आलाबाद और अलग मुस्लिम रियासत का मुतालबा। यानी ये जो खुतबा आलाबाद 1930 के अंदर दिया गया, जिसकी सदारत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने खुद फरमाई, तो इसके अंदर जो है वो अलहदा मुल्क हासिल करने का बाकायदा तौर पे मुतालबा किया गया कि हमें एक ऐसा मुल्क चाहिए और हम इसके लिए लड़ेंगे, अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे। हम इसके लिए बच्चे जवान हम सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम दीन की बका के लिए, दीन की फलाह के लिए, कुरान के उसूलों को अपनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने मुतालबा किया कि मैं चाहता हूं कि पंजाब, शुमाली मगरबी सरहदी सूबा सिंध और बलूचिस्तान एक रियासत में मुदगम हो जाएं। यानी ये जो हमारा पंजाब है, सिंध है, सरहद है, बलूचिस्तान है, यहाँ पे मुसलमानों की आबादी उस ज़माने में भी कसरत से हुआ करती थी। इसलिए इकबाल ने कहा कि जहाँ मुसलमानों की आबादी कसरत से है, हम इन तमाम इलाकों को जमा करते हैं। बांग्लादेश में बीच में शामिल था, कश्मीर का भी हिस्सा कुछ शामिल था। तो ये जो इलाके थे ये पहले से मुसलमानों को मालूम था कि यहाँ पे हमारी कसरत है, यहाँ में अलहदा अलग इस्लामी रियासत कायम करने में कामयाब हो जाएंगे। तो हज़रत डॉक्टर इकबाल जो हैं वो फरमाते हैं, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि बरतानवी हुकूमत के अंदर रहते हुए या बाहर खुद मुख्तारी का हसूल और शुमाल मगरबी इलाकों में एक मुस्लिम रियासत का क़याम मुसलमानों का मुकद्दर बन गया है कि अंग्रेज़ों के होते हुए जो है ना ये काम हो जाएगा। चूँकि उनको पता चल गया हुआ था कि मुसलमान एक ऐसी ताकत बन के दुनिया के नक्शे पे उभरने वाले हैं जिसको कोई बंदा जो है ना वो रोक सकता नहीं है। तो इस लिहाज से डॉक्टर इकबाल जो हैं उन्होंने इस खुतबे के अंदर ये मुतालबा किया कि हम इन इलाकों को यकजा करके एक अलग इस्लामी रियासत कायम करेंगे जिसका नाम पाकिस्तान होगा। ये तसव्वुर भी नाम चौधरी रहमत अली खान ने पेश किया था इसका, और ये तसव्वुर जो है पाकिस्तान का ये हज़रत डॉक्टर इकबाल ने पेश किया था। तो नंबर 3 पे अल्लामा इकबाल हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के दाई। तो पहले जैसा कि हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह उन्होंने भी कांग्रेस को ज्वाइन किया, और जब उनको पता चला कि कांग्रेस सरासर हिंदुओं की जमात है जो सिर्फ हिंदुओं के मफाद के लिए काम कर रही है, मुसलमानों के लिए इसमें कोई खैर खाई का पहलू नज़र नहीं आता, तो इसी तरह पहल डॉक्टर इकबाल जो है वो भी हिंदू कांग्रेस जमात के हामी थे। लेकिन जब उनको पता चला कि हिंदू एक मुतअस्सिब जमात है, तंग नज़री रखने वाली जमात है,
ان کی سوچ بڑی محدود ہے، مختصر ہے، اور مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ زہر اگلتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے جلد ہی ڈاکٹر اقبال نے اپنی سوچ اور فکر کو بدلا اور مسلم لیگ، آل انڈیا مسلم لیگ کے بہت بڑے حامی ہوئے، بلکہ دو قومی نظریہ جس کو سر سید احمد خان نے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جو ہے نا جس کا تصور پیش کیا، جس کی بنیاد رکھی، آگے چل کے ان ہمارے رہنماؤں نے اس کو اپنا پایہ تکمیل تک پہنچا دیا۔ تو اس لیے ڈاکٹر اقبال نے بھی علیحدہ وطن کا مطالبہ کر دیا، اور ہندوؤں کی سوچ کو اور ہندوؤں کا جو تعصب تھا مسلمانوں کے خلاف، جو مخالفت تھی، دشمنی تھی، اس کا جو ہے نا برملا اظہار کر کے یہ مسلمانوں کو بتا دیا کہ اب ہم ان کے ساتھ مزید رہ سکتے نہیں ہیں، لہذا ہمیں علیحدہ وطن کی ضرورت ہے، لہذا ہمیں ایک الگ اسلامی ریاست چاہیے۔ نمبر 4، مسلم ملت کی اساس، یعنی ہماری جو مسلمان قوم ہے اس کی جو بنیاد ہے وہ کس چیز کے اوپر ہے، ہم کس چیز کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں، ہمارا سب کچھ جو ہے نا یعنی ہماری دنیا اور آخرت کس چیز کے اوپر جو ہے نا ڈیپینڈ کرتی ہے، اس بات کا جو ہے نا وہ اقبال نے خوب اظہار کیا ہے، اور اس کے بارے میں فرمایا کہ ہم ایک قوت ہیں، ایک ہم طاقت ہیں، اور وہ ہماری طاقت کیا ہے؟ اسلام، ہمارا قرآن، ہمارا دین، ہمارا مذہب۔ اس لیے کہا اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ فرماتے ہیں کہ تو اپنی ملت کے اوپر قیاس کر، یعنی ہم ایک ملت ہیں، ایک قوم ہیں، ہمیں کسی غیر کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیں ملت اسلامیہ کو دیکھنا چاہیے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم ایک بہت بڑی قوم ہیں، اور یہ قوم، یہ ملت، یہ امت، اس کا تعلق رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ ہم امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، امت ہونے کے لحاظ سے ہمیں غیروں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، ہم ترکیب میں ایک ہیں، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغر، یعنی ہم ایک امت ہیں، ایک ملت ہیں، اور مسلمان ہمیشہ متحد ہو کر اپنے دین کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے مذہب کا پرچار کرتے ہیں، اس کے فروغ کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اقبال نے بھی اس بات کی یہاں پہ خوب وضاحت فرمائی ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنے کعبے کی حفاظت کے لیے، اپنے قرآن کے تحفظ کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور کبھی بھی اسلام کے عزت کے اوپر کوئی آنچ آنے نہیں دیں گے۔ نمبر 5، اسلام کی عالمگیریت، یعنی اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے، یہ کوئی علاقائی مذہب نہیں ہے، یہ کوئی محدود مذہب نہیں ہے، بلکہ عالمگیر مذہب ہے، اور قیامت تک کے لیے جو ہے نا یہ تمام دنیا کی ہدایت اور فلاح و بہبود کے لیے یہ مذہب ہے۔ یہ کوئی چند لوگوں کا مذہب نہیں ہے، کسی گروہ کا مذہب نہیں ہے، کسی برادری اور کسی لینگویج بولنے والے کا مذہب نہیں ہے، کوئی کسی علاقے سے تعلق رکھتا ہے، کوئی زبان بولتا ہے، کوئی کسی برادری سے تعلق رکھتا ہے، وہ کسی زمانے میں آنے والا ہے۔ تو ہر زمانے کے لیے جو ہے نا ہمارا اسلام ہمیشہ رہنمائی کرتا رہے گا، لہٰذا اقبال نے بھی اس بات کی خوب وضاحت کی ہے، اور قرآن کے مطالعہ کر کے اس بات کا اظہار کیا کہ مسلمان قرآن سے جدا نہیں ہیں، مسلمان دین سے جدا نہیں ہیں، بلکہ دین کا فروغ مسلمانوں کا نصب العین ہے، ان کا بنیادی مقصد ہے، اس کے علاوہ ان کی زندگی کسی کام کی نہیں ہے، ان کا جینا جو ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ اگر دنیا میں مسلمان کو عزت دی ہے تو دین اسلام نے دی ہے، لہٰذا ہمارا دین آفاقی دین ہے، عالمگیر دین ہے، پوری دنیا کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا سامان اس کے اندر موجود ہے۔ تو لہٰذا اقبال نے بھی اسی تصور کو واضح کیا، اور مسلمانوں کے دل کے اندر جو ہے وہ اسلام کی محبت پیدا کی، اور اس کے غالب ہونے کا، اس کی طاقت کا جو ہے نا وہ وہاں پہ جو اندازہ لگایا گیا وہ مسلمانوں کے دل ہی جانتے تھے کہ اس زمانے میں ان کے دلوں کے اندر کیا ولولہ تھا، کیا جذبہ تھا، کیا جنون تھا ملک پاکستان کو حاصل کرنے کا، اپنے نظریے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کا۔ ہر بچے کے دل کے اندر جو ہے نا یہ ایک تمنا، یہ آرزو، یہ ایک خواہش تھی
کہ انشاءاللہ ہم ایک علیحدہ اپنا ملک بنا کے ہی سانس لیں گے۔ تو اس لیے ڈاکٹر اقبال نے جو ہے وہ خوب اس بات کی وضاحت کی ہے کہ ہم تمام مسلمان جو ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور ہمیں مل کر جو ہے اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا ہوگی، کیونکہ اسلام جو ہے وہ اتحاد کا نام ہے، اسلام اتفاق کا نام ہے، امن کا نام ہے، سلامتی کا نام ہے۔ تو مسلمان جب قوم یکجا ہو جائے گی، اکٹھی ہو جائے گی، تو یقیناً کوئی دور نہیں ہے کہ یہ اپنا ملک ضرور لے کر رہیں گے۔ نمبر 6 پہ ہے اسلامی قومیت کا درس۔ علامہ اقبال نے برصغیر کے مسلمانوں کو ہر طرح کی تفریق مٹا کر اسلامی قومیت کا درس دیا، یعنی وہ جو مختلف نسلوں میں ذات پات کے چکروں میں پڑے ہوئے تھے، رنگ و نسل میں پڑے ہوئے تھے، ان کے اندر جو ہے نا یہ جذبہ پیدا کیا، ان کے اندر یہ تحریک پیدا کر دی کہ ہمیں تمام نسلوں کو، تمام برادریوں کو، تمام ذات پات کے نظام کو ایک سائڈ پہ رکھنا ہوگا، اور ہمیں صرف اور صرف اسلام کی خاطر لڑنا ہوگا، اسلام کے لیے ہمیں کوشش کرنا ہوگی، اسلام کو پروان چڑھانا ہوگا۔ اور ہماری کامیابی اور عروج کا سبب بھی یہی ہے کہ جب ہم ایک قوم ہو کر، ایک ملت ہو کر، ایک سوچ لے کر آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں کامیابی ملے گی۔ اور ایک دن وہ آئے گا کہ جب ہم تمام قسم کی امتیازات کو بالائے طاق رکھ کر، ہم تمام قسم کی برادریوں اور ذات پات کے لحاظ کو ایک سائڈ پہ رکھ کر ایک پرچم کے نیچے جو ہے نا ہم جمع ہوں گے، اور وہ پرچم کون سا ہوگا؟ پرچم اسلام ہوگا، اور وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا پرچم ہوگا، جو ایک آزاد، فلاحی اور دینی اور اسلامی مملکت ہوگی، جو اللہ تعالیٰ کی عطا سے اور اس کے کرم سے جو ہے وہ ضرور ہمیں ایک دن نصیب ہوگی۔ نمبر 7 پہ ہے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، یعنی یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ کل کائنات کا جو حقیقی بادشاہ ہے، جو مالک ہے، جو حاکم ہے، جو فیصلے کرنے والا ہے، جو اس کائنات کو چلانے والی ذات ہے، وہ صرف ایک ہے، جس کا نام اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے بغیر اس کائنات کا چلنا ممکن نہیں ہے، اگر امکان ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہی ہے۔ تو لہذا زمین کے اندر جو رہنے والی مخلوق ہے وہ بھی اللہ کی پیدا کردہ ہے، انسان اس کی تخلیق کا شاہکار ہے۔ لہذا دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو قانون بھی اپنے رب کا ہی استعمال کرنا چاہیے، اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، اللہ کے دیے ہوئے اصولوں پر عمل کرنا چاہیے، جو ضابطے اور قوانین اسلام نے دیے ہیں اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ جو پیغمبر اسلام نے ہمیں دین اور راستہ دیا ہے اس کے اوپر جب تک ہم نہیں چلیں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ڈاکٹر اقبال نے اس بات کا واضح طور پہ اعلان کر دیا کہ کل کائنات کی جو اصل طاقت ہے، جو حقیقی بادشاہی ہے، جو حاکمیت اعلیٰ کا مالک ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا حاکم اعلیٰ سمجھنا چاہیے۔ اقتدار اعلیٰ کا مالک صرف اور صرف خدا ہے۔ دنیا میں اگر وہ کسی کو حکومت دیتا ہے، بادشاہی دیتا ہے، تو وہ عارضی ہے، وہ جس سے چاہتا ہے بادشاہی لے لیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ یہ اس کی عطا ہے، یہ اس کی مہربانی ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے۔ اور عزت ہمیشہ اسلام کی رہی ہے، اسلام کو ماننے والوں کی رہی ہے، اور انشاءاللہ یہ دین سچا ہے اور سچائی کو ہمیشہ عزت اور غلبہ نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک کے اندر وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور غلبہ تمہارا ہی ہے اگر تم سچے مومن بن جاؤ۔ یعنی جو ایمان دل کے اندر پختہ رچ بس جاتا ہے، ایمان کی جو طاقت ہے یہی انسان کو پوری دنیا کو فتح کرنے میں جو ہے یہ کامیابی دلاتی ہے، یہ آگے راستے صاف کرتی ہے۔ یہی طاقت اسلام کو اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرماتی ہے۔ نمبر 8، آزاد اسلامی ریاست کے بغیر اسلام کا فروغ ناممکن ہے۔ تو یہاں پہ اسی خطبے کے اندر نہیں بلکہ یہ جو 28 مئی 1937 کو محمد علی جناح یعنی قائد اعظم کے نام حضرت اقبال نے مختلف خطوط ارسال کیے، ان کے اندر بھی دو قومی نظریے کی جو ہے نا وہ وضاحت کی، اور اس کے اوپر بات کی کہ ہمیں اپنے نظریے کو لے کر آگے چلنا ہوگا، اور ہمارا الگ نظریہ کیا ہے؟ وہ ہے نظریہ اسلام، نظریہ پاکستان۔ تو ہم ایک الگ قوم ہیں،
ہم ایک اپنا مذہب رکھتے ہیں اور ہمارا مذہب بھی سچا ہے، لہٰذا ہمیں اسی نظریے کے تحت جو ہے وہ کوشش کر کے اپنے ملک کو حاصل کر لینا چاہیے، اور اس کے بغیر ہماری فلاح اور کامیابی ممکن نہیں ہے۔ اسلام ہی واحد وہ حل ہے جس کے ذریعے ہم ترقی کر سکتے ہیں، جس کے اوپر عمل کر کے جو ہے ہم ہر غریب کا حق اس کو دے سکتے ہیں، ہم یہاں پہ تمام لوگوں کو ان کے برابر مساوی حقوق دے سکتے ہیں۔ اس لیے ایک آزاد اسلامی ریاست کے بغیر، ایک ایسے ملک کے بغیر، ایک ایسے وطن کے بغیر کوئی بھی کام ممکن نہیں ہے۔ ہندوؤں کے بیچ میں رہ کر ہم کبھی بھی کامیاب ہو سکتے نہیں ہیں۔ اس لیے اقبال نے جو حضرت قائد اعظم کو خط لکھے، ان خطوط کے اندر بھی اسی بات کا اظہار کیا کہ نظریہ پاکستان کے اوپر کام کیا جائے، تمام مسلمانوں کی سوچ کو یکجا کیا جائے، تمام مسلمانوں کے جو سربراہان ہیں، جو لیڈران ہیں، ان کو ایک پیج کے اوپر لایا جائے اور یہ مل کے کوشش کی جائے تاکہ آنے والے دنوں میں ہم اپنی الگ اسلامی ریاست کا قیام عمل میں لا سکیں اور وہاں پہ اسلامی شریعت کا نفاذ کر سکیں، کیونکہ الگ ملک کے علاوہ مسلمانوں کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ اپنے اسلامی اصولوں کو آزما سکیں، اسلام کے مطابق اپنی زندگیاں گزار سکیں۔ نمبر 9، اسلام کی فلاح و بہبود۔ تو کہا کہ میں صرف ہندوستان اور اسلام کی فلاح و بہبود کے خیال سے ایک منظم اسلامی ریاست کا مطالبہ کر رہا ہوں، یعنی جو دنیا کو لیڈ کرے گی، جو دنیا کی رہنمائی کرے گی، جو دنیا کے لیے امن اور سلامتی کا پیغام بنے گی، میں ایسی تحریک اور ایسی سوچ چاہتا ہوں، ایسی قوم چاہتا ہوں۔ اور دنیا میں صرف اور صرف اگر کوئی ایسی قوم ہے، اگر کوئی ایسا دین ہے، اگر کوئی ایسا مذہب ہے، اگر کوئی ایسی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں تو وہ مسلمان ہیں، اگر کوئی ایسا دین ہے تو وہ اسلام ہے۔ اس کے بغیر جو ہے نا وہ دنیا کا امن و امان قائم کیا جا سکتا نہیں ہے، یہاں پہ سلامتی کو فروغ دیا جا سکتا نہیں ہے۔ اگر دنیا کی بقا اور دنیا کی سلامتی اور امن جو ہے نا وہ مطلوب ہے تو اس کے لیے مسلمانوں کو ایک الگ حیثیت سے دنیا کے نقشے پہ ابھرنا ہوگا، اور ہندوستان جو کہ بہت بڑی آبادی پہ مشتمل ہے، جہاں بہت ساری قومیں آباد ہیں، جہاں بہت سارے مذہب جو ہے نا ان کو اوپر عمل کرنے والے لوگ موجود ہیں، کیسے ممکن ہے کہ ایک ساتھ مل کر جو ہے یہ سارے لوگ ترقی کر سکیں؟ تو اس کے لیے جو ہے نا اگر کوئی ہمیں توازن چاہیے، اگر ہمیں کچھ بیلنسڈ چیزیں چاہیے تو وہ ایک الگ اسلامی ریاست کے قیام سے ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ اس لیے اسلام ترقی کرے گا جب ہم علیحدہ وطن حاصل کریں گے۔ اس کے اوپر بھی حضرت ڈاکٹر اقبال نے بات کی کہ اسلام کی فلاح و بہبود کے لیے الگ وطن کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ بھی نظریہ پاکستان جو ہے، دو قومی نظریہ جو ہے، اس کی روح رواں ہے۔ نمبر 10 پہ کانگریس کے ہم نوا علماء کو نصیحت۔ کچھ ہمارے مسلمان علماء، خاص طور پہ مکتبہ فکر دیوبند اور اس طرح کے جو لوگ تھے، یہ کانگریس کی جو جماعت تھی، جو ہندوؤں کی خاص جماعت تھی، اس کے حامی تھے۔ یہ آل انڈیا مسلم لیگ کے مخالفت کر رہے تھے۔ حضرت ڈاکٹر اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے، اپنے خطبات کے ذریعے جو ہے نا ان لوگوں کو بھی سمجھایا اور ان کو بتایا کہ کانگریس جو ہے نا وہ مسلمانوں کی حمایت میں کبھی بھی کوئی ایک کام بھی نہیں کر سکتی، لہذا کانگریس سراسر ہندوؤں کی جماعت ہے، ہندوؤں کی پارٹی ہے، اور یہ مسلمانوں کے ساتھ تعصب رکھتے ہیں، اور یہ تنگ نظری کی بجائے کہ تنگ نظری کے ساتھ جو ہے نا وہ مسلمانوں کی طرف دیکھتے ہیں اور مسلمانوں کو بڑھتا اور آگے ترقی کرتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے۔ لہذا ان علماء کو بھی نصیحت کی کہ تم اپنی سوچ سے جو ہے وہ اپنی فکر سے اور ان کی حمایت سے اپنے فیصلے کو بدلو اور واپس لوٹو، اور دوبارہ مسلم لیگ جو ہے نا اس کے اندر شامل ہو جاؤ اور مسلمانوں کے فلاح و بہبود کے لیے کام کرو۔ تو لہٰذا ڈاکٹر اقبال نے فرمایا اگر عقیدے سے وطن زیادہ اہم ہوتا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے ہجرت کبھی کر کے نہ چاہتے۔ یعنی عقیدہ جو ہے یہ سب سے اہم چیز ہے، نہ کہ وطن اور ملک کو ترجیح دینی چاہیے، کیونکہ اگر عقیدہ اتنا اہم نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی مکے کو چھوڑ کر مدینے نہیں جاتے۔ تو دین کو بچانا، دین کا دفاع کرنا، دین کی حفاظت کرنا، دین کی تبلیغ کرنا، اس کی اشاعت کے لیے، ترویج کے لیے جو بھی کوشش کی جاتی ہے، جو بھی اس کے لیے تگ و دو کی جاتی ہے، اللہ کی رضا اس میں شامل ہوتی ہے۔ تو وطن اور
علاقے جو ہے نا اس کے اوپر کوئی فوقیت حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر فوقیت حاصل ہے تو دین کو ہے، اگر برتری حاصل ہے تو دین کو ہے۔ اگر کوئی چیز دنیا میں معیاری ہے تو معیار صرف اسلام ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز بھی معیار نہیں بن سکتی۔ اگر قوم وطن سے بنتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو لہب کو دعوت دین کیوں دیتے؟ یعنی دین کی دعوت جو ہے یہ سر عام ہے، یہ ہر کسی کے لیے ہے۔ تو قومیں جو ہیں وہ ملت سے بنتی ہیں، اور ملت جو ہے وہ اسلام سے قائم ہے۔ اس لیے اسلام ہوگا تو ملت کی آباد کاری ہوگی، اسلام ہوگا تو قوم کی بقا ہوگی۔ تو جس دن یہ اسلام دنیا سے ختم ہو جائے گا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب تو یہ دنیا ہی ختم ہو جائے گی۔ تو آج اگر اسلام دنیا میں ہے تو دنیا ہے۔ جس دن اسلام کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا دنیا میں کوئی نہیں رہے گا، اللہ کے دین کے لیے کام کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، تو یہ دنیا نہیں رہے گی، اس کے بعد قیامت ہی آئے گی پھر۔ اس لیے اقبال جو کہ قرآن اور اسلام کا گہرا مطالعہ کرنے والے شخص تھے، اور دیگر ان کے جو لیڈران تھے، جو ان کے ساتھی تھے، جو رفقا تھے، یہ سارے اسلام کو گہرے جو ہے نا وہ مطالعے کے ساتھ اس کو جانتے تھے کہ اسلام ہی واحد قوموں کی نجات کا حل ہے۔ اگر انسان دنیا میں ترقی کرتا ہے، اگر اس کی کامیابی کا گزریہ ہے تو وہ فقط اسلام ہے۔ اس دین کو چھوڑ کر جس نے بھی اس کو چھوڑا وہ دنیا میں ذلیل ہوا، نامراد ہوا۔ تو ڈاکٹر اقبال نے بھی دو قومی نظریے کی پرزور حمایت کی، بلکہ اس کے لیے دن رات محنت کرتے رہے، مسلمانوں کے بیچ میں جا کر خطبات دیتے رہے، مسلمانوں کو جذبہ آزادی جو ہے اس کے اوپر بہت ساری جو ہے نا وہ محنت اور مشقت کر کے انہوں نے اکٹھا کیا، جمع کیا، اور آگے چل کے جو ہے نا یہ پھر ہم 14 اگست 1947 کو ملک پاکستان لینے میں کامیاب ہوئے۔ تو آج بھی قوم جو ہے وہ حضرت ڈاکٹر اقبال کو سلام پیش کرتی ہے کہ جن کی محنت اور جن کی کوشش سے اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم سلطنت اور یہ عظیم مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں اس ملک کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام کی سربلندی کے لیے ہمیں دن رات کوشش کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔